नाज़रीन, सैकड़ों फलस्तीनी कैदी बिलाखिर जो है वो रिहा हो गए हैं और दूसरी तरफ शाम के बॉर्डर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स के मुनज़्ज़म होने की इतला सामने आ रही है। साथ ये इतला सामने आ रही है कि इजराइल के अंदर जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, जिसमें इजरायली जो नेशनल हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, सिटीजन्स हैं, वो स्पाई नेटवर्क के अंदर इस वक्त रेजिस्टेंस की मदद कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं। और ये तारीख में पहली बार देखा जा रहा है। इजराइल को ये सबसे बड़ी परेशानी है कि अंदर से ये इतना बड़ा स्पाई नेटवर्क जो है वो वहां पर आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी दरमियान अब फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद क्या सीज फायर आगे बढ़ेगा या जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अगले 72 घंटों के अंदर अंदर सीज फायर जो है वो एक्सपायर होने जा रहा है। तो क्या सीज फायर एक्सटेंड होगा, क्या दूसरी फेज की तरफ मामला जाएगा? वो दूसरा फेज जिसका आगाज ही इस शर्त के ऊपर होना है कि उसका इख्तिताम फलस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट के ऊपर होगा। तो क्या उस दूसरे फेज को कबूल करने के लिए इस वक्त इजराइल तैयार है? क्या उसकी तरफ इजराइल को मतलब पकड़ कर और जोर लगा के और काबू करके और उसके शिकंजा कस के उसको उस तरफ फोर्स किया जाएगा? क्योंकि इजराइल मतलब दिल से तो नहीं चाहेगा उस तरफ जाना, लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया है कि ये मामला उस तरफ जाएगा या फिर जंग छिड़ जाएगी? वेस्ट बैंक में बड़ी फौज मजीद दाखिल हुई है और मजीद टैंक्स वेस्ट बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और बताया जा रहा है कि रमज़ान के अंदर भी वेस्ट बैंक के अंदर जो अग्रेशन है वो जारी रहेगा। इस वक्त वेस्ट बैंक में एक तरफ रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं और गजा में भी रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं और दोनों जगहों पर यानी गजा में जंग का खतरा है, वेस्ट बैंक के अंदर तो एग्रेशन एक्सपैंड होता चला जा रहा है। तो रमज़ान भी आ रहा है, साथ जो एग्रेशन है वेस्ट बैंक के अंदर वो एक्सपैंड हो रहा है। आज मजीद टैंक जो है वो इजराइल की तरफ से दाखिल कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं। एक बार फिर इजराइल को शदीद ह्यूमिलिएशन जो है वो उठाना पड़ी है, एक बार फिर जो उसकी अकड़ है उसको ठिकाने लगाया गया है और एक बार फिर जो उसका गुरूर है वो सरेंडर हुआ है। इजराइल नाज़रीन मुसलसल अपने लिए ह्यूमिलिएशन का जो सामान है वो कर रहा है, उसकी ताकत एक्सपोज होती चली जा रही है और एक वक्त में इजराइल इतना डोमिनेट था, इतना ताकतवर था कि सब शराइत उसी की मानी जाती थी और इस वक्त भी इजराइल बिहेव ऐसे ही करता है, उसके बयानात, उसके जेस्चर्स वो ऐसे ही होते हैं कि वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली चीजें इजराइल की डायरेक्शन में नहीं चल पा रही हैं और फलस्तीनी प्रिजनर्स के मामले में यही हुआ है। इजराइल कुछ और करना चाह रहा था लेकिन इजराइल को पीछे हटना पड़ा है, इजराइल को जो है वो सरेंडर करना पड़ा है और फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की लेकिन अल्टीमेटली जो है वो पीछे हटकर फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा और कब? शदीद जिल्लत के बाद। वहां भाई 4 दिन डिले करके क्या अचीव किया इजराइल ने? तो शदीद जिल्लत हुई और उसकी मजीद ताकत एक्सपोज हुई कि भाई इजराइल को जो है वो इस तरह से फोर्स किया जा सकता है, वगरना किसी में ये ताकत नहीं है। आप देखिए कि जो हॉस्पिटल्स के ऊपर बम बरसाता है इजराइल, जो इबादत गाहों को नहीं छोड़ता, जो नर्सेज एड वर्कर्स को नहीं छोड़ता, डॉक्टर्स को नहीं छोड़ता, औरतों और बच्चों के ऊपर कोई रहम नहीं खाता। आप उससे कोई शरारत मनवाएंगे, उससे कोई ज़ाब्ते मनवाएंगे, उससे अपने कैदी छुड़वाएंगे? आप सोचे तो सही आपका सामना किस बातिल ताकत से है। तो अगर वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ है तो आप समझ लें कि ये भरपूर ताकत का मुजाहरा है और ये इजराइल की शदीद जिल्लत और शिकस्त का मुजाहरा है। और इजराइल हरकतें तो ऐसी करता है कि और वो दिखाता है कि उसकी एरोगेंस जो है वो सब कुछ मलिया मेट कर देना चाहती है, मगर पावर रियलिटीज जो हैं वो इस वक्त बदल रही हैं, जहां इजराइल एक हारी हुई पोजीशन के अंदर मौजूद है इन नई पावर रियलिटीज में और इसीलिए इजराइल को जो पीछे हटना पड़ता है। हमने आपको कहा था कि जो जंगें ग्राउंड के ऊपर जीती जाती हैं उनको टेबल के ऊपर हारा नहीं जाता है। चूंकि ग्राउंड के ऊपर रेजिस्टेंस जीती हुई है इसलिए शराइत आप देखिए उनकी मानी जा रही है। इजराइल तो कुछ और चाहता है। तो चूंकि इजराइल एक हारी हुई पोजीशन के अंदर आया है 77 सालों में पहली बार, तो इसलिए उसको पीछे हटना पड़ रहा है बार बार। उसकी एरोगेंस ये हरकतें करती है कि फलस्तीनी कैदियों को रिहा ना करो, उधर लेबनान में स्ट्राइक कर दी, गजा में स्ट्राइक कर दी, शाम के अंदर स्ट्राइक कर दी, ये उसकी एरोगेंस है। लेकिन क्या क्या अचीव हो रहा है मुझे बताइए? कोई कंप्रीहेंसिव कोई उनकी गोल्स अचीव हो रहे हैं? अल्टीमेटली फिर उन्हीं चीजों को मानना पड़ता है जिसको वो रिजेक्ट करता है। और वो हमास जिसको खत्म करने के लिए इजराइल ने सारे मगरब को साथ मिलाकर अपनी सारी ताकत, अमेरिकन एम्पायर की, ब्रिटिश एम्पायर की सारी ताकत जब इस्तेमाल हुई, उसके बावजूद जो है उसी हमास के साथ मुआहदा करना पड़ रहा है और उसी मुआहदे के ऊपर आगे चलना पड़ रहा है। लास्ट सैटरडे को ये किया गया था लेकिन अब 600 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई हो गई है। 602 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होना थी,
600 فلسطینی قیدیوں کی تو کنفرم خبر آ رہی ہے. اس میں جو نائل برغوثی ہے جو سب سے جو طویل عرصہ 45 ایئر سے وہ قید کے اندر ہیں, ان کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے, لیکن 600 فلسطینی قیدی بہت بڑا نمبر, یہ اب تک کا سب سے بڑا نمبر ہے جو اسرائیلی جیل سے رہا کروایا گیا ہے. وہ اس وقت رہا ہو گئے ہیں اور ویسٹ بینک پہنچ گئے ہیں. بہت زبردست مناظر وہاں سے دیکھنے کو ملے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا ہے, خوشی کے آنسو ہیں. آپ دیکھیے ایک لمبا عرصہ 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 سال کے قیدی ہیں, لائف سینٹنس والے قیدی ہیں جو رہا ہو کر آئے ہیں, اور بڑا زبردست پبلک جو ویلکم ہے وہ ان کا کیا گیا. اسرائیل ہر بار یہ کوشش کرتا ہے کہ پبلک ویلکم ان کا نہ ہو, لیکن لوگ اس کے باوجود جمع ہوتے ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں. میں جو فلسطینی پریزنرز ریلیز ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7th batch of freed Palestinian prisoners arrive in Ramallah. We came out of the graves. ہم قبروں سے جیسے نکل کر آئے ہیں. And from hell, اور جیسے جہنم سے نکل کر آئے ہیں. And the prisoners message is freedom and Palestinian unity. اسرائیل کی جیلیں ایسی تھیں کہ جیسے ہم قبروں سے باہر نکل کر آئے ہیں, جیسے ہم جہنم سے باہر نکل کر آئے ہیں. اسرائیلی جیلوں میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا, اور باہر نکل کر ہمارا پیغام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اسرائیل سے لڑنا چھوڑ دو, یہ نہیں کہ اسرائیل کے تابع ہو جاؤ, یہ نہیں کہ بس فلسطین کو بھول جاؤ, یہ ہے کہ آزادی. آپ مجھے بتائیے جو کون ہے جو ایسا نعرہ لگا سکتا ہے؟ 20-20, 30-30 سال جیلوں کے اندر کاٹ کر فیملیز پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نائل برغوثی کی وائف 45 ایئر سے ان کا انتظار کر رہی ہیں, تو باہر آ کر نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ آزادی. تو یہ ان کے جذبے ہیں. مجھے بتائیے ان جذبوں کو کون مات دے سکتا ہے جب 100 سال سے ان کو مات نہیں دی جا سکی؟ تو اب تو اسرائیل ڈیفیٹڈ پوزیشن کے اندر آ چکا ہے. حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی باڈیز جو ہے وہ حوالے کی گئی ہیں, فورینسک ہو گئی ہے اور ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ اسرائیلی باڈیز ہی ہیں. اب ناظرین یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا یہ اقدام دوسرے مرحلے کی طرف لے کر جائے گا؟ اس کے اوپر حماس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. Enemy has no choice but to start second phase of the negotiations. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ کل وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ حماس اپنے کمانڈرز تیار کر رہی ہے, مورچے سنبھال رہی ہے, فائٹرز کو ان پوزیشن کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک پراپر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. پھر وہاں پر واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل, ان سب نے رپورٹ کیا کہ ایران, ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا کہ ایران, اور پھر ایرانی میڈیا نے بھی, وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے. اور اس طرح ہائی الرٹ ہے کہ جیسے ہر رات وہ سمجھتا ہے کہ شاید آج حملہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. ایران اس طرح ہائی الرٹ ہے اور حماس اس طرح سے ہائی الرٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ باتیں تو میڈیا رپورٹس میں چل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نتنیاہو ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ سیکنڈ فیز کی طرف جائے یا ایکسٹینشن آف دا سیز فائر کی طرف جائے یا پرماننٹ سیز فائر کی طرف جائے. لیکن ہم ناظرین دیکھ یہ رہے ہیں, یہ ساری میڈیا رپورٹس اپنی جگہ پر, نتنیاہو کے ارادے اپنی جگہ پر, لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتنیاہو کے گرد جو شکنجہ ہے وہ کستا چلا جا رہا ہے, اس کے جو آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسرائیل بیسیکلی لمٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو 6 ملکوں کے اوپر بمباری کر سکتا ہے, جو ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر سکتا ہے, جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ اسرائیل بھی اس معاہدے میں لمٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے آپشنز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ اس وقت دیکھیے, نوٹ کریے یہ چیز کہ ٹرمپ کی ہر دوسرے دن دھمکیاں آ رہی ہیں, اس کی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے واضح ہے, اور بڑی سخت دھمکیاں فلسطین کے خلاف آتی ہیں. لیکن جب آپ چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, ان دھمکیوں کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے یہ وار افورڈیبل نہیں ہے. یعنی ٹرمپ اس وقت کوئی جنگ چھیڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. افورڈیبلٹی, بنیادی وجہ افورڈیبلٹی ہے. وہ اپنی دھمکیوں کے ذریعے جو ہیبت ہے اس کو قائم رکھنا چاہ رہے ہیں, اور یہی وہ کر رہے ہیں. وہ ہر وقت ایسا ماحول بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ اب حملہ ہوا, اب حملہ ہوا. ایک انسرٹینٹی انہوں نے کریٹ کر کے رکھی ہے. ٹرمپ ہر دوسرے دن کوئی ایسا بیان دیتا ہے کہ کھلبلی مچ جاتی ہے, اور نتنیاہو ایسا بیانات دیتا ہے کہ بس آج حملہ ہوا اور کل حملہ ہوا. ایک انسرٹینٹی, ٹھیک ہے نا, ایک انسرٹینٹی, اور ایک جس کو کہتے ہیں تلوار لٹکا کے رکھنا, ٹھیک ہے. مطلب اس بات سے توجہ ہٹانا کہ بھئی اسرائیل ہارا ہوا ہے, لیکن اپنے بیانات سے, اور ٹرمپ بھی اس میں, کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اگلے لمحے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ تو وہ ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہیں, یہ ہیبت وہ طاری کر کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ جنگ چھیڑنے کے لیے ٹرمپ تیار ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے. بھائی نتنیاہو تو چاہتا ہے کہ اگلے گھنٹے جنگ شروع ہو جائے, تو شروع کیوں نہیں ہو رہی؟ جب تک امریکہ سے گرین لائٹ نہیں آئے گی تب تک شروع نہیں ہو سکتی. ٹرمپ کی باتیں, بیانات, دھمکیاں, وہ ساری اپنی جگہ پر, لیکن وہ نہیں, اس وقت تیار نہیں ہے. اس وقت افورڈیبلٹی جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے نا آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا.
اب اس کے اوپر وہاں امریکہ میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو اینالسٹ ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، دھمکیوں پہ دھمکیاں، لیکن اچیو کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ قیدی بھی چھوڑنے پڑ رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ سیز فائر کی طرف بھی بات کرنا پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حقیقت برعکس ہے وہ جو دکھایا جا رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ حساس دن ہے، یہ فیصلہ کن دن ہے، اس لیے اس کے بارے میں 100% کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، 100%۔ اب دیکھیے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اب یہ تو ایسا ٹائم چل رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی حکومتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا۔ خود نیتنیاہو کو آپ دیکھیے وہ کتنا اس وقت ٹریپ ہوا ہے، اس کے راستے کس طرح سے بند ہیں، مطلب جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں، تو باہر سے بیٹھے ہوئے وہ 100% کیا بات کر سکتے ہیں۔ تو حساس دن ہے، ہو کچھ بھی سکتا ہے، جنگ بندی ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے جنگ شروع ہو جائے جیسے میڈیا رپورٹ چل رہی ہیں، لیکن دونوں صورتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور اصل جو اسرائیل کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ فلسطینی ریاست سامنے کھڑی ہے، دوسرے فیز کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کو قبول کرنا، خالی سیز فائر کو قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ آگے تو پھر ریکنسٹرکشن شروع ہو جائے گی، اور ریکنسٹرکشن تو اسی شرائط کے اوپر ہوگی کہ فلسطینی ریاست بننی ہے۔ تو ویسے تو $53 بلین کون لگائے گا، تو فلسطینی ریاست کی گارنٹیز ہوں گی تو ریکنسٹرکشن شروع ہوگی۔ تو اس فیز کے اختتام پر ریکنسٹرکشن اور فلسطینی ریاست کا اناؤنس ہو جائے گا۔ تو 100 سال کے بعد ہم اس ڈیسائیڈنگ مومنٹ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ اسرائیل کے پاس کہ وہ ایسی جنگ چھیڑے جس میں حماس بھی ختم ہو جائے، حزب اللہ بھی ختم ہو جائے، ایران کی اسلامک رجیم بھی ختم ہو جائے، ایک ایسی جنگ فی الوقت فلسطینی ریاست کو جو ہے وہ روک سکتی ہے فی الوقت۔ تو کیا اسرائیل ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا امریکہ ایسے کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ تو یہ ریالٹی جو ہے نا، طاقت ہوتی ہے نا، طاقت کی بنیاد کے اوپر وہ 100 سال سے قائم ہے، لیکن اب وہ طاقت جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ پورٹرے کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں اسرائیل کو ٹربل یہ بھی ہے کہ اسرائیل انتظار بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہوتا ہے نا کہ جنگ کے لیے موزوں وقت آنے دو، 2 مہینے انتظار کر لو، 4 مہینے انتظار کر لو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے دنیا کے لیے، ہر سینچری میں، ہر 2-4 سینچریز بعد ایسا کوئی ٹائم آتا ہے، ہم اس وقت اس ٹائم سے گزر رہے ہیں جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے۔ ہر دن بدل رہی ہے دنیا، ہر دن بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، دوست دشمن بن رہے ہیں۔ تو اس سارے ڈائنامکس میں بھی چیزیں اسرائیل کے خلاف ہونی ہیں، اسرائیل کے حق میں تو نہیں ہو رہی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب وہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہوگا کہ اب وہ اور طاقتور ہو کر ابھرے گا اور جنگ کر دے گا۔ 6 مہینے بعد تو معاملات اور اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہوں گے، تو یہاں پہ ان کو ٹربل ہے۔ تو جب آپ بڑا ظلم کر لیتے ہیں، جب آپ 100 سال سے ایسا ظلم جاری رکھتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن پھر ایسا لمحہ آنا ہی ہوتا ہے، اور وہ لمحہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ آپ ذرا وٹکوف کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، سٹیو وٹکوف کی بڑی گہری سٹیٹمنٹ ہے۔ Our partners in the region want stability and understand that continuation of the war is unacceptable۔ تو امریکہ کے مڈل ایسٹ کے اندر پارٹنرز کون ہیں؟ کیا ایران مڈل ایسٹ کا پارٹنر ہے؟ کیا یمن ہے؟ تو مڈل ایسٹ کے پارٹنرز تو ان کے سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، قطر ہے، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، یہ ان کے پارٹنرز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارٹنرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وار از انیکسیپٹیبل اور سیز فائر کو آگے بڑھایا جائے۔ تو بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات ناظرین یہ ہے کہ جہاں سے امریکہ کو انویسٹمنٹس جانی ہے، اور یہ سٹیو وٹکوف اس کی خود قطر کے اندر UAE، یہاں پر بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں، بہت سارے ان کے بلینئرز کی یہاں پر انویسٹمنٹس ہیں۔ خود سعودی عربیہ نے $600 بلین ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کمٹ کیے ہیں۔ تو بھائی جب جارڈن جنگ کے اندر چلا جائے گا، جب مصر جنگ کے اندر چلا جائے گا، تو سعودی عربیہ یہ $600 بلین کہاں سے جا کے امریکہ میں انویسٹ کرے گا؟ تو یہ سینیریو بدل گیا ہے۔ 15 مہینے اسرائیل کو دیے گئے ہیں، عرب بھی خاموش بیٹھے رہے ہیں، امریکہ بھی مکمل سپورٹ کرتا رہا ہے، اس میں اسرائیل ہار چکا ہے۔ اس لیے اب اس کے لیے وہ آئیڈیل ٹائم نہیں ہے کہ عرب بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، امریکہ بھی ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یورپ کہاں جا کر کھڑا ہو گیا، یورپ کے اپنے مسائل ہیں، چائنا، رشیا، وہ کتنے متحرک ہو چکے ہیں، ریزسٹنس کتنی طاقت کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ تو ٹائم دیا گیا ہے اسرائیل کو کہ جاؤ فلسطینیوں کو ختم کر دو، فلسطینیوں کو نہیں ختم کیا جا سکا ہے، اور پیچھے 100 سال بھی ہیں۔ تو اس لیے اب وہ عربز کا معاملہ بھی ہے، یہاں سے انویسٹمنٹس بھی جانی ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹس ہیں بھی صحیح، اور جتنا عربوں کے خلاف امریکہ جائے گا، عرب اتنے چائنا کے قریب ہوں گے۔ اس لیے کوئی چیزیں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں، وہ میوچل جو انٹرسٹ اسرائیل اور امریکہ کے ہیں، دیکھیں یورپ اور امریکہ کے میوچل انٹرسٹ تو ٹوٹ چکے ہیں نا، اب امریکہ کا ایک ہی اتحادی ہے جس کے ساتھ فی الحال اس کے میوچل انٹرسٹ میچ کر رہے ہیں، وہ اسرائیل ہے۔ نہ کینیڈا کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ میکسیکو کے ساتھ کر رہے ہیں، جاپان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور نہ یورپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک ہی اتحادی ہے اس کا، اور وہ اسرائیل ہے۔ لیکن یہاں پر عربز جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، اور امریکہ بھی افورڈ نہیں کرتا
کہ عربز کے اوپر جنگ چھڑ جائے جو ہے ہی ان کے اتحادی. اگر ان کی گورنمنٹس ڈی اسٹیبلائز ہو گئیں تو امریکہ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور جتنا ان کے بھائی یہ سارے ممالک برکس کے اندر جا کر شامل ہو گئے ہیں. کیوں شامل ہوئے ہیں؟ یہ جو پچھلی ایڈمنسٹریشن نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے جا کر شامل ہوئے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میڈیا رپورٹس بھی ہیں, خطرہ بھی ہے, اسرائیل کے ایمبیشنز بھی ہیں, دھمکیاں بھی ہیں, ان کے ارادے بھی ہیں, وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہاں پر آئے. لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سوچیں آپ وہ کر لیں. اور جب آپ کو اتنی بڑی شکست دی جا چکی ہے تو اس لیے سارے فیکٹر جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں. اب ان سارے فیکٹرز کو کور کر کے اگر وہ جنگ میں اترے گا بھی صحیح تو یہ اس کی لاسٹ وار ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور یہ اس کی لاسٹ مسٹیک ثابت ہوگی. اسرائیلی میڈیا کی میں دو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نیتن یاہو will decide today during security talks on sending a delegation to the second phase negotiation. آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور نیتن یاہو اب سیکنڈ فیز کو ڈسکس کر رہا ہے. ابھی کل تک تو نیتن یاہو کی دھمکیاں کچھ اور تھی, ٹھیک ہے, ابھی بھی وہ شاید دھمکیاں دے, لیکن بات تو وہ کر نہیں پا رہا ہے جو کہتا ہے, جو کرنا چاہ رہا ہے. The ceasefire in Gaza will continue. یروشلم پوسٹ کی خبر دیکھیے. The ceasefire in Gaza will continue and will not collapse despite the lack of agreement on the next steps. یہ یروشلم پوسٹ کی خبر ہے, ہماری نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیزفائر جاری رہے گا. جو دھمکیاں آ رہی ہیں, جو لیک آف انٹرسٹ ہے, جو بھی معاملات ہیں, سیزفائر جاری رہے گا. یہ کولیپس ہونے والا نہیں ہے, یہ آگے بڑھے گا. یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ آپ دیکھیے اسرائیل کے اندر جو غصہ ہے وہ شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے. نیتن یاہو کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ کچھ خبریں دیکھیے, اور ابھی وہ جو باڈیز واپس آئی ہیں اور جو پہلے والی آئی ہیں اس سے اور زیادہ غصہ بڑا ہے کہ نیتن یاہو کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے, وگرنہ یہ زندہ بھی واپس آ سکتے تھے. میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اندر سے کیا ماحول ہے, اسرائیل میں اندر اس وقت کیا ماحول ہے. نیتن یاہو کو وہ کہہ رہا ہے, You are the ones who told us on October 6 that Hamas was deterred and your concept failed. تم نے کہا تھا کہ حماس کو تم نے تابع کر لیا ہے, 6 اکتوبر تک تمہارا یہی ورژن تھا, لیکن تم ناکام ہوئے. It was possible to save them, but the government preferred revenge and we lost. یہ بیبلز فیملی کہہ رہی ہے کہ بچایا جا سکتا تھا, لیکن نیتن یاہو نے فیصلہ کیا ریونج کا, غلط پالیسی لی, اس لیے یہ مارے گئے. تو ذمہ دار نیتن یاہو ہے. یہ والا سٹیٹمنٹ دیکھیے, I will file a lawsuit against Netanyahu for causing my brother's death. ابھی آج جو باڈیز واپس ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذمہ دار حماس نہیں ہے, اس کے ذمہ دار نیتن یاہو ہے, اور میں اس کے خلاف لا سوٹ فائل کروں گا. تو سوچیے اگر 2-4 لا سوٹ آ گیا نیتن یاہو کے خلاف تو پھر کیا ہوگا. اینگر امنگ وکٹم فیملیز اوور IDF انویسٹیگیشن انٹو October 7 اٹیک. 7 اکتوبر 7 کی جو انویسٹیگیشنز آئی ہیں اس میں پتہ چلا ہے, جس کو گیلنٹ نے بھی مانا تھا کہ ہانی بال ڈائریکٹیو استعمال ہوا ہے, اپنے لوگوں کو خود ہی انہوں نے مارا ہے. وہ 1200 جو مرے اس میں انہوں نے خود اپنے لوگوں کو مارا, اور پھر جو سیکورٹی جس طرح کا فیلئر ہوا, جیسے اسرائیلی فوج بھاگ رہی تھی, اپنی جانیں بچا رہی تھی, تو وہ انویسٹیگیشنز مزید آئی ہیں, اس کے اوپر اور غصہ ہے کہ اچھا انہوں نے خود اپنے لوگوں کو مارا ہے. There were many opportunities to return the prisoners, but the government did not do what it should have done. بہت سارے مواقع آئے قیدیوں کو واپس لانے کے, لیکن جو ہو سکتا تھا وہ اس گورنمنٹ نے نہیں کیا. بہت سارے فیکٹرز ہیں نا جو اسرائیل کے اندر اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیے کتنا غصہ ہے. پھر آپ دیکھیے ناردرن سیٹلرز آر ہیزیٹنٹ ویٹنگ فار ایویکویشن ایکسٹینشن. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو سیٹلرز ہیں جو ادھر سے ڈسپلیس ہوئے تھے وہ اس وقت واپس جانے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ہیں. تو اس طرح آپ اس سارے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اسرائیل کا بیڑا غرق ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے. اب یہاں پر نیتن یاہو اگر وار روک دیتا ہے, پرماننٹ وڈرال اور پرماننٹ سیز فائر جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے, تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اچیومنٹ کیا ہے. تو اس لیے اس کو جنگ چھیڑنی ہے. لیکن جنگ کیسے چھیڑے مجھے بتائیے. جنگ چھیڑنے کے لیے اس کو مکمل اندرونی بیرونی سپورٹ اس وقت حاصل نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ٹرمپ کو کوئی حمایت نہیں ہے فلسطینیوں سے, وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹرانزیشنل فیز میں ہیں. امریکہ کے اندرونی بیرونی چیلنجز, امریکہ فرسٹ, چائنا ایک بڑی طاقت کے طور پر رائز ہو رہا ہے. تو یہ وہ نہیں ہے جب مطلب بس یونیپولر ورلڈ ہے, امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اکانومی ہے, بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں, یورپ پیچھے کھڑا ہے, ہر سیاہ سفید اسرائیل کے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بنیادی تبدیلیاں ہیں. تو جنگ وہ چھیڑنا چاہتا ہے لیکن اس کو مکمل سپورٹ اس وقت نہیں مل پا رہی ہے. تو ان سارے حقائق سے ہٹ کر اگر وہ جنگ چھیڑے گا تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی لاجیکلی ان کے حق میں نہیں ہے. تو جب ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ تو مکمل بیڑا غرق ان کا ہوگا. پھر اس میں دیکھیے ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ thousands of fighters جو ہے وہ شام میں منظم ہو رہے ہیں, اور یہ خبر ہے یروشلم پوسٹ کی اور الجزیرہ کی. There are thousands of Hamas and al-Jihad fighters in Syria seeking another war front. یہ نا خبریں آ رہی ہیں, مسلسل آ رہی ہیں. جارڈن سے بھی یہ خبر ہے, آج شام سے بھی آ گئی کہ وہاں پر
ریزسٹنس جو ہے وہ منظم ہو رہی ہے. تو کچھ ایسی تیاری شاید لگتا ہے کہ ہو رہی ہے کہ اگر غزہ پر حملہ ہو جاتا ہے, اگر ویسٹ بینک میں ایسکیلیشن ہو جاتی ہے, تو پھر ادھر سے بھی فرنٹ کھولے جائیں گے. پہلے صرف لیبنان سے حملہ ہوتا تھا, اب یہاں سے بھی اٹیک جو ہے اسرائیل کے اوپر ہوگا. تو تھاؤزنڈز آف فائٹر جو ہے وہ شام کے محاذ کے اوپر اس وقت منظم ہو رہے ہیں. اچھا, اسی درمیان جو اسرائیل کے اندر اسپائر نیٹ ورک ہے وہ یہ خبریں ہیں کہ بہت زیادہ انکریز کر رہا ہے. اریسٹ آف اسرائیلی سٹیزن فرام پتیا تکوا آن چارجز آف کولیبوریٹنگ ود ایران. ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ سے اسرائیل میں یہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, اسرائیلی سوسائٹی میں پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ایران نے کامیابی حاصل کی ہے اور وہ خود اپنے بندے پکڑ رہے ہیں جو ایران کو مدد فراہم کر رہے ہیں. اور ویسٹ بینک کے اندر کل انہوں نے ایک کچھ 9 کے قریب اسرائیلیوں کو پکڑا جو ریزسٹنس کو ویپن جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں, اس میں مدد کر رہے ہیں. تو یہ اسرائیل کو یہ بھی اندر سے بہت خوف ہے کہ ان کی سوسائٹی میں تو کبھی پینیٹریشن ہوتی نہیں تھی, تو اب ہو رہی ہے, تو یہ اندر سے ان کو یہ بھی خطرہ ہے. مین ٹائم جب ویسٹ بینک کے اندر اگریشن کو ایکسپینڈ کیا گیا, 3 خبریں دیکھیے, مزید ٹینکس داخل ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی یہ جاری رہے گا. ملٹری آپریشن کنٹینیوز ان ویسٹ بینک کوئنسائڈنگ ود پریپریشنز آف رمضان. رمضان کریم کی جو تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ساتھ اگریشن ایکسپینڈ ہو رہا ہے. وی ہیو انفورسڈ the division operating in West Bank with 3 battalions and tank platoon. ایک ٹینک پلاٹون اور 3 battalions داخل کر دی گئی ہیں. اور اس میں the army will continue to operate in West Bank the following latest security assessment of the region's leader. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ادھر ہے وہ جاری رہے گا. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے. ہم نے پورا تناظر آپ کے سامنے رکھا ہے. سیز فائر بھی ڈسکس ہو رہا ہے, جنگ کی بھی تیاری ہے, الرٹ بھی ہے, ہنگامی رابطے بھی ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, 4 مارچ کا بھی انتظار ہے جہاں پر عرب سمٹ ہونا ہے. تو کافی کریٹیکل ٹائم ہے, چونکہ ہسٹری نے شیپ ہونا ہے نا, تو اس لیے کافی کریٹیکل ٹائم ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اسے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.